ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलवा, मोहतरम नाजरीन, फिर से एक मरतबा आप तमाम का इस हमेदा ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए आप तमाम को मैं आज एक नए उन्वान के साथ आप तमाम के साथ सामने हाजिर हुआ हूँ। अजीज तलवा, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इससे कबल भी माँ का ख्वाब नज़म के साथ आपके सामने हाजिर हुआ था। मैं समझता हूँ कि बखूबी आप मुझे जानते होंगे। मैं मोहम्मद असगर अली, माउन मुअल्लिम GULPS अरोली तालुका मानी जिला रायचूर से। अजीज तलबा, आइए मैं एक उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि सारे दुनिया के अंदर बोली जाने वाली ये ज़बान है। इस ज़बान को शोराए-किराम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तरक्की की तरफ ले जाते हुए दुनिया के अंदर मशहूर और मकबूल कर दिया है। हमने पढ़ा है कि कई ऐसे फ़लसफ़ादान, ऐसे शायर, बैरूनी शायर, अंग्रेजी शायर, कन्नड़ी शायर, ऐसे शोराए-किराम ने भी इस ज़बान की मिठास को चखा है, इसका मज़ा यानी लुत्फ उठाया है इस ज़बान से। कई ऐसे शोराए-किराम हैं जो कि इस ज़बान को अपने अंदर समोया है, पिरोया है, यानी इस ज़बान के से बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाया है और अपनी शेर व शायरी के ज़रिए से सारी दुनिया के अंदर मशहूर हुए हैं। अजीज़ तलबा, हम देखते हैं ये ज़बान सबकी है, हर कोई उर्दू ज़बान सीख सकता है, मगर ये मुसलमानों की मादरी ज़बान कहलाती है। इसके अलावा कई गैर मुस्लिम भाई भी इस ज़बान को सीख कर इस ज़बान से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। इसीलिए ज़बान किसी की विरासत नहीं होती, बल्कि ज़बान तमाम आलम इंसानियत के लिए है, हर कोई इस ज़बान को सीख सकता है। अजीज़ तलबा, मोहतरम नाजरीन, हम उर्दू ज़बान के बारे में जितनी भी तारीफ की करें कम है, क्योंकि ये ज़बान शीरीन यानी मीठी ज़बान है। आइए मैं आपको इस ज़बान का लुत्फ दिलाते हुए दो अशार आपके सामने पेश करता हूं। आप समाअत फरमाएं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, मैं बातें भूल जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूं, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूं। अजीज तलबा, मैं समझता हूं कि उर्दू ज़बान की शायरी से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आइए, ये बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया में बोली जाने वाली ज़बान, यानी सारी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर उर्दू ज़बान बोली जाती है। तो आज हम ज़बान अव्वल उर्दू से, यानी 7वीं जमात की जो आपकी दरसी किताब है, इस किताब से एक बेहतरीन नज़म पढ़ेंगे। तलबा, आप तमाम अपने हाथ में अपनी उर्दू यानी निदाए उर्दू जो आपकी दरसी किताब है, इस किताब को अपने हाथ में उठा ले
اور صفحہ نمبر 134 سے سبق نمبر 15 پر آ جائیں. اور ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے پند نامہ. تو اس عنوان میں اس نظم کو ہم پڑھیں گے. میں ترنم کے ساتھ اس نظم کو پڑھوں گا. آپ بھی اس نظم کو میرے ساتھ بآواز بلند پڑھنا ہے اور اس نظم کا لطف اٹھانا ہے اور الفاظ پر غور کرنا ہے اور ہر ایک لفظ پر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھنا ہے. اور اس سے آپ کو پڑھنے میں اضافہ ہوگا اور اپنی ذہانت میں بھی اضافہ ہوگا, یاد رکھنے میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے. چلیے عزیز طلبہ, ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر سبق کا, ہر نظم کا ایک مقصد ہوتا ہے. کس لیے یہ اپنی درسی کتاب میں کیوں ان نظموں کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس کا ایک الگ انداز ہے, ایک الگ ایک مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آج کے اس نظم میں, اس نظم کے کئی مقاصد ہیں, مگر ان مقاصد میں چند یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ بہت سماعت فرمائیں. نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھنا اور سننا. آپ جب معلم کے ساتھ یعنی میرے ساتھ نظم کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے قابلیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ, آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا, آپ کے تلفظ میں اضافہ ہوگا اور آپ کے ذہانت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. کیونکہ جب پڑھتے ہیں تو معلم تو آپ بغور سماعت فرمائیں گے, وہ آپ کے دماغ کے اندر یعنی آپ کے ذہانت میں کیا ہو جائے گا, ایک ریکارڈ ہو جائے گا. اسی طرح سے اخلاقی دوسرا جو ہے مقصد اس کا, اخلاقی خوبیاں, ہمدردی, انسانی اقدار وغیرہ سے متعلق کہانیاں سننا, یعنی معلومات حاصل کرنا. عزیز طلبہ, اس کے اندر اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر, ہمارے اور آپ کے اندر چند ایسی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی جو کہ ہم ایک حسن اخلاق کے یعنی فالوور بن جائیں گے, حسن اخلاق کو اپنے زندگی میں اپنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے, اس بات کو ہم کیا کریں گے, اپنی زندگی میں اختیار کریں گے. ہمدردی کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے. ایک دوسرے سے انسان کی ہمدردی, انسان سے جانوروں کے لیے ہمدردی, انسان سے پودوں کے لیے, درختوں کے لیے وغیرہ وغیرہ, کئی طرح سے انسان ایک انسانیت, ایک ہمدردی اپنے اندر حاصل کر سکتا ہے. تو یہ نظم ہمارے لیے ایک ہمدردی کا باعث بن سکتی. عزیز طلبہ, آگے بڑھ کر انسانی اقدار ہمیں اس سبق کے اندر معلوم ہوگا. آئیے انسانی اقدار وغیرہ کے متعلق ہم کیا کریں گے, معلومات حاصل کریں گے. اور آپ اس کے علاوہ انسانی اقدار کے متعلق کہانیاں بھی سننا آپ کیا کریں گے, پسند کریں گے, معلومات حاصل کریں گے وغیرہ. نظم کو سن کر سمجھنا, یہ بھی ایک مقصد ہے اس کا. آپ جب نظم کو سنیں گے تو اس کو کیا کریں گے, آپ پھر اس کو سمجھیں گے. سننا اور سمجھنا, یہ دونوں قابلیتیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی. یہ ایک کیا ہے, ایک مقصد ہے اس نظم کا. آئیے طلبہ, اس سے آگے آسان مثالوں کے ذریعے نظم کو سمجھنا. نظم کو جو ہے آسان جو مثالیں ہیں, مثالوں کے ذریعے سے کیا کریں گے, ہم نظم کو سمجھیں گے. ہمارے لیے کوئی ایک مشکل جب کوئی کام پیش آتا ہے تو ہم کیا کریں گے, آسانی سے مشکل کی طرف ہم جائیں گے, یعنی آسانی سے مشکل کی طرف جائیں گے. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک
گھر کے ایک بلڈنگ کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، جانا ہوتا ہے، آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے، فرسٹ فلور میں اپنا قدم ایک دم آپ کیا کریں گے، وہ فلور، فرسٹ فلور پہ آپ اپنا قدم نہیں رکھ پائیں گے، بلکہ آپ کیا کرنا ہے، آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی سیڑھی کو چڑھنا ہے، اپنا پیر ایک چھوٹے سے اونچائی پر رکھنا ہے، مختصر سا آپ اس پر پیر رکھیں گے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں، اس طرح سے کر کے کیا کریں گے، آپ ایک فرسٹ فلور کی بلڈنگ پر آپ کیا ہے پہنچ پائیں گے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، آسانی سے ہمیں مشکل کی طرف جانا ہے۔ آسان مثالوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، ہم نظم کو سمجھیں گے، سمجھنا ہمارا یہ مقصد ہے، اور لب و لہجے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اس نظم کے اندر کیا کرتے ہیں، لب و لہجہ یعنی الفاظ کی ادائیگی، کون سے لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کون سے حرف کو کس طرح سے آواز ہم ادا کرنا ہے، آواز کو ہمیں ادا کرنا ہے، نون کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، لام کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی حرفوں کو، زبان کے حرف، یعنی زبانی جو حروف آتے ہیں ان کو کس طرح سے ادائیگی کرنا ہے، یہ ہم کیا کرنا ہے، یہ کیا کریں گے، سیکھیں گے اس نظم میں۔ یہ ایک مقصد ہے، یہ تمام جتنے تھے یہ مقاصد تھے۔ اور اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اس نظم کے آگے کا حصہ ہم پڑھیں گے، جو کہ آج کی نظم جو ہے ہماری پند نامہ ہے۔ اس نظم کو میرے ساتھ، میری آواز کے ساتھ آپ بھی بآواز بلند اس نظم کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی میرے ساتھ اس نظم کو پڑھیے اور اپنی نگاہوں کو کتاب کے حرفوں کے اوپر جمائے رکھنا ہے۔ چلیے طلبہ، میں اب اس نظم کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ خوبیاں انسان کی جتنی ہیں گر پیدا نہ ہو، خوبیاں انسان کی جتنی ہیں گر پیدا نہ ہو، تو بھی ہے انسان پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر، تو بھی ہے انسان پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر، گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا راز ہو معلوم تو افشا نہ کر، خوبیاں انسان کی جتنی ہے گر پیدا نہ ہو، تو بھی ہے انسان پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر، ہاتھ کا میل مال و زر کے آیا اور گیا، ہاتھ کا ہے میل مال و زر آیا اور گیا، کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو تو میلا نہ کر، کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو تو میلا نہ کر، جب کہ ناکامی کا باعث دست و بازو ہوں تیرے، جب کہ ناکامی کا باعث دست و بازو ہوں تیرے، ہے قصور اپنا فلک کا شکوے بے جا نہ کر، ہے قصور اپنا فلک کا شکوے بے جا نہ کر، ہاتھ فوراً روک لے
बाज़ा कदम पीछे हटा, हाथ फौरन रोक ले, बाज़ा कदम पीछे हटा। जब सदा आती हो दिल, जब सदा आती हो ये दिल से देख ऐसा न कर। बेतअम्मुल उठ जो नुसरत को पुकारे तुझको खौम, बेतअम्मुल उठ जो नुसरत को पुकारे तुझको कौम। वक्त ऐसा हो तो कुछ सोचा न कर, समझा न कर। वक्त ऐसा हो तो कुछ सोचा न कर, समझा न कर। खूबियाँ इंसान की जितनी है गर पैदा न हो, तू भी है इंसान फिर इस बात का दावा न कर। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज तलबा, आपने बेहतरीन अंदाज से इस नज्म को मेरे साथ पढ़ा है, और मेरी जो तर्ज थी, जो मैंने आपको तरन्नुम के साथ पढ़ाया है, इसी तरह आपने भी मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज तलबा। आइए हम आज के इस नज्म के अंदर मौजूद, जो आपकी किताब दरसी किताब के अंदर मौजूद चंद ऐसे अल्फाज व मानी हैं जिनको यहाँ पर किताब में दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। यानी उसके बारे में हम जानेंगे कौन सा लफ्ज किस तरह के मानी को यहाँ पर देता है। अजीज तलबा, आइए पंद यानी इसका माने हैं नसीहत के। पंद नामा यानी नसीहत नामा। अफशा करना यानी खोलना। शिकवे बेजा, शिकवे बेजा के माने जो है गलत शिकायत। आमादा रहना, तैयार रहना। बाज आना, रुक जाना। बेतामुल, बेझिझक। नुसरत यानी मदद को क्या कहा जाता है, नुसरत कहा जाता है। अजीज तलबा, आइए हम और आप मिलकर, जैसा कि हमने देखा कि नज्म के अंदर चंद ऐसे अल्फाज आए थे जिनके हमें माने मालूम नहीं थे, इसी तरह से किताब के जरिए से हमें यह मदद मिली है कि हमें जो मुश्किल अल्फाज पेश आए, उन अल्फाज के हमने माने हासिल किए, यानी मानों को मालूमात हासिल किया। अजीज तलबा, आइए हम और इससे आगे बढ़कर एक जो हमारा मरहला है, वो मरहला कौन सा है। जैसा कि आपको मालूम है, इस नज़म के तख्लीक़कार जो हैं, इस नज़म के तख्लीक़कार का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सैयद हैदर अली। नाम नज़म तखल्लुस है, यानी जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया है कि सैयद हैदर अली नाम नज़म तखल्लुस किया करते थे। इस नज़म को लिखने वाले शायर का जो नाम है सैयद हैदर अली है, और इनका तखल्लुस जो है नज़म बोल के है। और 1853 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। ये कहां पर पैदा हुए? 1853 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। अपनी जहानत की वजह से जल्द अरबी व फारसी इल्म की तकमील कर ली। शाह अवध के शहजादों के अतालीख मुकर्रर हुए। आखिर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए और 1933 ईस्वी में इंतकाल फरमा गए। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि सैयद हैदर अली नाम है, जो नज़म तबा तबाई कहा करते हैं, नज़म इनका तखल्लुस है। और 1853 ईस्वी में इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है एक मुकाम लखनऊ। यहाँ पर पैदा हुए अपनी जहानत की वजह से, क्योंकि जहानत चंद ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका IQ बहुत ज्यादा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। एक मर्तबा अगर हम बोल लें उनके सामने कोई बात, कोई मजमून यानी सबक पढ़ाएं, तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्द
اس کو کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سید حیدر علی جو ہے بہت ہی ذہانت والے تھے، بہت ہی ذہین تھے، اس لیے جلد ہی کیا کیے، انہوں نے عربی اور فارسی علم کو کیا کیے، مکمل کر لیے، یعنی اس کو تکمیل کر لیے، یعنی حاصل کر لیے۔ اس کے بعد شاہ اودھ کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ شاہ اودھ جو ہے ایک بادشاہ ہے، ان کے شہزادوں کے وہاں پر کیا ہے ایک اتالیق مقرر ہوئے۔ آخر میں عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہوئے اور 1933 میں ان کا انتقال ہوا۔ جو عثمانیہ یونیورسٹی ہے، یہ جو عثمانیہ یونیورسٹی کہاں پر ہے؟ حیدرآباد میں ہے۔ یہ اس یونیورسٹی کے کیا ہے پروفیسر مقرر ہوئے اور 1933 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبہ، ہم نے شاعر کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی، مگر آئیے ہم اس کے بعد میں ہم جو ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے جو نظم کے بارے میں یعنی خلاصے کو ہم معلوم کریں گے، نظم کے تشریح کو ہم معلوم کریں گے۔ خوبیاں انسان کی جتنی ہیں گر پیدا نہ ہو، انسان ہر ایک انسان کو اللہ تعالی نے تمام عالم انسانیت کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ طرح کی خوبی دی ہے، خوبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، ہر انسان ایک کسی نہ کسی خوبی کا مالک ہوتا ہے۔ کسی کے اندر بہت اچھی ذہانت ہوتی ہے، جو کہ بہت اچھا پڑھنے میں قابل ہوتے ہیں، کوئی کھیلنے میں قابل ہوتے ہیں، کوئی گانے میں قابل ہوتے ہیں، کوئی کھیل میں قابل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کا مالک بنایا ہے، خوبیوں کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا ہے یعنی انسان کو کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو بھی ہے انسان، پھر اس بات کا دعویٰ نہ کر۔ تو شاعر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں، یہاں پر مقصد ہے بتانے کا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کیا کرتا ہے، ایسا ویسا، اس طرح کی باتوں کو یعنی خامیوں کو، کسی انسان کی خامیوں کو گنا کرتا ہے ایک دوسرے کے سامنے، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو تمام خوبیاں ایک ہی انسان میں ڈال کر نہیں، بلکہ ہر انسان کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو کہ ہر ایک خوبی انسان کیا ہے سیکھ سکتا ہے۔ مگر انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں۔ سیکھنا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، آہستہ آہستہ سے چلنا، بولنا، کھانا، پینا، بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، کودنا، اس طرح سے طرح طرح کی وہ صلاحیتوں کو سیکھتا جاتا ہے۔ اس لیے مکمل کوئی انسان نہیں ہے، نو مین از پرفیکٹ، یعنی ہر ایک کوئی انسان کیا ہے ایک طالب علم ہے۔ زندگی پیدا سے لحد سے لے کر مہد تک جو انسان جو پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر وہ کیا ہے مرنے تک بھی کیا کرتا ہے، انسان سیکھتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے۔ سیکھنا ہے، ہر ایک خوبی کو ہمیں کیا ہے سیکھنا ہے، ہر ایک اچھائی کو ہم کیا ہے سیکھنا ہے ہمیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے شاعر کا کہنا ہے، تو بھی ہے انسان، کسی کے بارے میں شکوہ شکایت نہ کر، کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کر، کسی کی خامیوں کو نہ گن دوسروں کے سامنے۔ گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا عیب ہو معلوم تو اس کو چھپا، گر کسی کا راز ہو معلوم تو افشا نہ کر۔ اگر کسی انسان کا عیب معلوم ہے تجھ کو، مگر تو کیا کر، اس کو چھپا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اس انسان کو ذلیل مت کر۔ تو بھی ہے، گر کسی کا راز تجھ کو معلوم بھی ہے تو ایسے انسان کا راز بھی تو کیا کر، ظاہر نہ کر، تو افشا نہ کر، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے۔ تو اسی طرح سے ہاتھ کا ہے میل مال و زر کہ آیا اور گیا، انسان کر کے ہمت پر بھروسہ، دل کو تو میلا نہ کر۔ اے انسان، یہ جو مال و زر جتنا بھی تیرے پاس ہے، یہ کیا ہے،
یہ ایک ہاتھ کا میل ہے. جیسا ہم کوئی میل ہمارے ہاتھ پر لگا ہوا رہتا ہے, ہم پانی سے دھو دیتے ہیں تو وہ ہاتھ کا میل کیا ہے, چلا جاتا ہے. اسی طرح سے انسان یہاں پر اپنے شاعری کے ذریعے سے, یعنی شاعر نے اپنے شاعری کے ذریعے سے بتایا ہے کہ انسان کا جو مال و زر ہے یہ تمام جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ہاتھ کا میل ہے. کب آیا اور کب چلا گیا یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اسی لیے اس پر تم اتراؤ مت, اس پر تم کیا کرو, اپنا کیا ہے مقام اعلیٰ مت بتاؤ, آپ بڑے ہیں مال و زر میں, اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر مت کرو کہہ کر یہاں پر شاعر کہتے ہیں. اور کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو تو میلا نہ کر. کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی صحت دیتا ہے, انسان کو اچھی ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, اور اے انسان تو اپنی ہمت پر اور تو اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے تو اپنے دل کو کیا کر, میلا نہ کر. ہر ایک انسان کے لیے اچھی سوچ رکھ اور ہر ایک انسان کے لیے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ. اس طرح سے شاعر کیا کہہ رہے, یہ شعر کے اندر کہہ رہے ہیں. عزیز طلبہ, ہمیں اس سبق کے اندر ذریعے سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو حسن اخلاق کو ہم سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مقاصد میں بھی بتایا ہوں, اس نظم کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, حسن اخلاق کو سیکھتے ہیں. کر کے ہمت پر بھروسہ دل کو تو میلا نہ کر. ایک نصیحت دے رہے ہیں شاعر, یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ایک نصیحت دے رہے ہیں. یہ نصیحت نامہ ہے انسانیت کے لیے. اور آپ طلبہ ہیں, ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے تو آپ کو بہت, ابھی آپ دنیا کے اندر بہت کچھ دیکھنا ہے, بہت ساری باتوں کو سیکھنا ہے. تو ایسے میں آپ اس سبق کے ذریعے سے, اس نظم کے ذریعے سے, اپنی درسی کتاب کے ذریعے سے, سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت کچھ اخلاق کو آپ کو سیکھنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق کو ہمیں سیکھنا ہے. عزیز طلبہ, آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب کہ ناکامی کا باعث دست و بازو ہوں تیرے, ہے قصور اپنا فلک کا شکوے بے جا نہ کر. اے انسان, جب تو کوئی کام کرتا ہے تو خود اپنے ذریعے سے, اپنے سوچ سے, اپنے ہاتھ اور بازوؤں سے, اپنے ہاتھوں سے تو کام جو کرتا ہے خود کرتا ہے, اور قصور اپنا جو ہے تیرا ہی قصور ہے. مگر تم کیا کرتے ہو, تم شکوے بے جان, یعنی فلک کا شکوہ کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر شکوے شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کیسا ہو گیا, اے اللہ مجھے کیسا کر دیا تم نے, اے اللہ میں ایسا کرتا تھا, میں ایسا جانا تھا, ایسا. لیکن آپ خود ایک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیر وغیرہ سب, عقل وغیرہ سب کچھ دیا ہے, مگر آپ کیا ہے سوچ کر قدم اٹھانا ہے آپ کو. مگر آپ نقصان کا, خسارے کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے, اور نہ تو کوئی کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنی غلطی کا بوجھ ڈال سکتے ہو. اے انسان, ہاتھ فوراً روک لے, بازا قدم پیچھے ہٹا, جب صدا آتی ہو یہ دل سے دیکھ ایسا نہ کر. کوئی غلط کام کرنے جاتا ہے انسان, تم جاتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو فوراً پیچھے ہٹا لو, اور اللہ کے خوف سے, اللہ سے ڈرو کہ یہ کام برا کام ہے, اس کام کو ہمیں کرنا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہ کام ہمارے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے, ہمارے حسن اخلاق کے اوپر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسے وقت میں فوراً ہمیں پیچھے اپنے قدموں کو اٹھانا ہے. جب صدا آتی ہو دل سے, دل کیا ہے, دل اور دماغ دونوں کا ایک میل ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے دل میں جو خیال آتا ہے آپ کو یہ کام غلط ہے, تب آپ بالکل کیا ہے جلد سے جلد اپنے اس کام کو روکنا ہے. بے تأمل اٹھ جو نصرت کو پکارے تجھ کو قوم, وقت ایسا ہو تو کچھ سوچا نہ کر, سمجھا نہ کر. اے انسان, اپنے قوم کے, عالم انسانیت کے کوئی بھی ایسا شخص تجھ سے مدد مانگے, تجھ سے امداد چاہے, مالی ہو یا ہمدردی ہو, اخلاقی ہو, کس طرح کی بھی اگر آپ کو تیرے لیے مدد مانگے, تو تم جو ہے اٹھ کے بے تأمل, بے جھجک
جلد سے کیا کرو تم اس کی مدد کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ مدد کیا ہے، یہ انسان کی مدد، اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، انسانیت کی مدد کرنے والوں کو، انسانیت کے اوپر ہمدردی کرنے والوں کو۔ وقت ایسا ہو تو کچھ سوچا نہ کر، کچھ سمجھا نہ کر، کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب اچھا کام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چن رہا ہے تو آپ کے قدموں کو کیا کرنا ہے، آپ کو بہت جلد سے اٹھانا ہے اور بے تعمل جا کر اس انسان کی مدد کرنا ہے۔ تو اس طرح سے شاعر یہاں پر اپنی نظم میں انسانیت کے لیے حسن اخلاق اور آدمیت، انسانیت کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے باتوں کو یہاں پر شاعر نے اپنے اشعار کے ذریعے سے قلم بند کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے یہاں پر ہم چند الفاظ کے معنوں کو بھی معلوم کیے ہیں، جیسا کہ آپ کو نصرت، مدد وغیرہ، بے تعمل، بے جھجک، فوراً، اس طرح سے ہم معلوم کرنے کے بعد شاعر کا تعارف بھی ہم نے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی شاعر کا تعارف میں چند ایسا حصہ ہے، میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے اس کے بعد ہم چند سوالات یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ پہلا جو سوال ہے، اگر کسی انسان کے عیب ہیں معلوم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر کسی انسان کے عیب ہمیں معلوم ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب جو ہے یہاں پر ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جواب یہاں پر بنا کر پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے عیب ہمیں معلوم ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ شاعر اس نظم میں، سوال نمبر 2، ہاتھ کا میل کس کو کہا ہے؟ شاعر اس نظم میں ہاتھ کا میل مال و زر کو کہا ہے۔ شاعر اس نظم میں ہاتھ کا میل کس کو کہا ہے؟ مال و زر کے لیے ہاتھ کا میل کہا ہے، کب آیا کب گیا۔ نمبر 3 سوال جو یہاں پر ہے، قوم اگر ہمیں مدد کے لیے پکارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب قوم ہمیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو بے تعمل اٹھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4، اس نظم کے شاعر یعنی تخلیق کار کون ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس نظم کے شاعر اور تخلیق کار جو ہیں سید حیدر علی، یہاں پر مسٹیک ہو گیا ہے، بہرحال سید حیدر علی نام ان کا ہے، نظم تخلص ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اس سبق کے ہم آخری حصے پر پہنچے ہیں، گھر پر کام۔ نظم کو زبانی یاد کریں، یعنی پہلا جو آپ کے لیے سوال ہے یہاں پر، ایک گھر پر آپ کو کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نظم کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے آپ کو، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ کر لانا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ کر لانا ہے۔ عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس نظم کو اور اس نظم کے خلاصے کو بخوبی سمجھا ہے اور اچھی طرح سے معلومات حاصل کی ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں پھر سے ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ آپ تمام اپنا خاص خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف و ستھرا رکھیں، کچرا اور کوڑا یعنی اپنے گھروں کے آس پاس جو بھی جمع ہے اس کو صاف کریں۔ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ میں محمد اصغر علی، معاون معلم GULPS ارولی تعلقہ مانی، ضلع رائچور سے آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ।